तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तुम्हें 7 समंदर अता करने पर कादिर है। तुम्हारा काम बस यकीन के साथ दुआ करना है, अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों को ड्रॉप कर लिया था और सबसे पहले जो है ना आके मैंने लिस्ट बना दी थी। मुझे जो है ना ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लूँ, क्योंकि नॉर्मली लिखा ना जाए तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो तो आप 10 और चीज़ें उठा के ले आते हो, लेकिन जो चीज़ आपने लानी होती है वो आप भूल के आ जाते हो। तो खैर गाइज़, आज की जो है ना बहुत टफ़ डे है। लेकिन नॉर्मली वैसे ही डे होता है, टफ़ डे होता है, लेकिन फिर भी आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है ना हम डिस्कस करें इस्तिग़फ़ार के बारे में। और इस्तिग़फ़ार तो मैं पिछली लास्ट फ्यू वीडियोज़ में आपके साथ उसकी शेयर कर रही हूँ कि इसके क्या फ़वाइद हैं, कैसे कैसे उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हर वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं, तो हम थोड़ा सा उसका करके और उसके बाद जो है ना अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो खैर वही बात है कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे होता है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लिया, अल्लाह ताला उस बंदे को हर तंगी से आज़ाद कर देंगे, उसको हर मुश्किल और परेशानी से निजात दिला देंगे। और फरमाया कि वहाँ वहाँ से अल्लाह पाक रोज़ी अता करेंगे जहाँ जहाँ से उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो इससे जो है ना कि आपकी हर दुआ कबूल होती है, आपके गुनाह माफ़ होते हैं। मतलब इतनी बड़ी बात है, मतलब अगर देखा जाए, इसको सोचा जाए। और एक जगह मतलब फरमाया जाता है कि इतने बड़े गुनाह माफ़ होते हैं, जैसे अगर मैदान जंग से अगर कोई भाग जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह होता है और वो गुनाह भी माफ़ हो जाता है। तो खैर वही बात है कि अगर हम अल्लाह के अस्कार करते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, तो क्या हमारा तो बेड़ा पार लग जाना है। और जो है ना हम लोग जो है ना सूरह बकरा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे कुरान पाक जो है ना हमारा ज़िंदगी का एक मजमूआ है। अगर हम उसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, गौर से देखें, तो हमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ का सलीका तरीका ज़िंदगी गुजारने के हमें तरीके बताए हुए हैं। लेकिन वही बात है कि हम अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से इतना दूर हैं कि हम बिल्कुल बेखबर हैं। तो बस ये है कि सूरह बकरा के इतने फ़वाइद हैं। देखिए नॉर्मली आपकी लाइफ में कितनी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसके घर में बहुत सारे मसले मसाइल आए। नज़र होती है, नज़र बरहक है, मतलब जादू होता है, जादू बरहक है। लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का आपको हल दिया हुआ है। मतलब कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में बेसुकूनी आए, बीमारियां आए, नज़र लगे उसके घर को। तो ऐसा कभी आपने नोटिस किया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो है ना बैठे बिठाई मुसीबतें आ जाती हैं, जैसा कि गाड़ी ख़राब हो गई, जैसा कि कोई बड़ी चीज़ ख़राब हो गई, जैसे कि बीमार हो गया, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि ये नज़र से भी हो सकती हैं। तो आप ऐसा कुरान का तो ऑब्वियसली आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन सूरह बकरा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, सूरह बकरा जो है ना कुरान की सबसे लंबी सूरह है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ जी आपने सूरह बकरा रोज़ पढ़नी है। आप स्टार्ट करें। लेट्स सपोज़ कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, आज आप कंप्लीट नहीं कर पाते, 2 दिनों में पढ़ लें, 3 दिनों में पढ़ लें। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कोई भी सूरह अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो तो थोड़ा आपको टाइम लगता है, लेकिन जैसे अगर आप उसको रोज़ पढ़ते हो तो आप फ्लुएंट हो जाते हो। जैसे अगर हम सूरह यासीन, सूरह मुल्क, ये वाली चीज़ अगर पढ़ते जाएँ तो हमें टाइम ही नहीं लगता, विदिन मिनट्स हम जो है ना उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप उसकी बार बार तिलावत करेंगे तो वो आपकी ज़बान पे ऐसे आ जाएगा कि आपको फिर पढ़ने का उस होगा ही नहीं। आप पढ़ा करें और उसके बाद जो है ना अपने घर में उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में ना सुबह उसकी तिलावत लगा दिया करें। ज़ाहिर है घर में बरकत आती है। और जैसे सूरह बकरा जो है ना उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक बुलंद हिस्सा होता है और कुरान का एक बुलंद हिस्सा सूरह बकरा है। और उसमें एक आयत है जो कुरान की सब आयतों की सरदार है, आयतुल कुर्सी। देखिए आयतुल कुर्सी की कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर हम जो है ना हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि रात को पढ़ते हुए, सोते हुए पढ़ के सो तो आपको अच्छी नींद आएगी, आप डरोगे नहीं, मतलब इधर उधर की कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप घर से बाहर जा रही हो तो बाहर पढ़ते रहो, ड्राइविंग कर रहे हो तो गाड़ी में पढ़ के फूंक दो। तो मतलब उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और एक जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सूरह बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि जो अगर रात को पढ़कर अगर आप सो जाते हैं तो आप हर किस्म की बीमारी से, फितने से, मुसीबत से, जिन शैतान, हर चीज़ से जो है ना आप आज़ाद और महफूज रहते हो। तो बस वही बात है कि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है।
تو بس یہی ہے نا کہ اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اتنا صبح سویرے، سم ٹائمز اگر بچے آپ کے بہت چھوٹے ہیں، آپ کو اسکول رن کرنا ہے، یہ چیزیں جاب کرنی ہے، تو اگر آپ صبح ٹائم نہیں نکال پاتے، اتنا تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بچوں کا ناشتہ بنا رہے ہوتے ہو، لنچ باکسز ریڈی کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ اسپیکر پہ جو ہے نا آپ سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا۔ اس طرح جو ہے نا آپ کا گھر جو ہے نا حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا یقین کی بھی ہوتی ہے، آپ یہ کریں اور ساتھ میں یقین کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، یقین کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو بس انہیں چیزوں کو اگر آپ آزما کے دیکھیں تو اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے، دولت سے، مال سے، ہر چیز سے مالا مال کر دے گا۔ اور سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا کہ خوشیاں صرف یہ ہوتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیر سارے پیسے دے دے، خوشی وہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھی نیک اولاد دے دے، اللہ پاک آپ کو دل دماغ کا سکون دے دے، اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے، تو اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی اچھی اولاد ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں کہ جن سے بندے کو جو ہے نا جن کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے نا مکمل ہو جاتی ہے۔ تو خیر گائز، یہ جو ہے نا کام لگے ہوئے تھے، یہاں پہ میں نے چاٹ بنایا تھا، میں نے کہا ہلکا پھلکا سا ہم کھا لیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ فروٹس وغیرہ میں کچھ لائی ہوئی تھی، یہ جو ہے نا میں نے رکھنے تھے نکال کے، اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ برتن وغیرہ واش کر لیتی ہوں۔ تو دن تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کاموں میں ایسے گزر جاتا ہے، کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا بچوں کو پک کر کے اگر آپ آتے ہو تو اس ٹائم اندھیرا ہوتا ہے۔ اچھا ہم لوگ جو ہے نا تقریباً 3:45 3:50 تک پہنچ جاتے ہیں، مطلب 4 ساڑھے 4 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو مطلب آج کل دن کا بالکل پتہ نہیں چلتا، مطلب آپ نے جو بھی کام کرنے آپ دن میں کرو، کیونکہ ایک دفعہ بچے آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو بالکل ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ بچے آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو گھر لے کے آؤ۔ اچھا میرے بچوں کے کلبز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، تینوں دن کلبز ہوتے ہیں، اور منڈے کو بھی ان کے کلب ہوتے ہیں، تو مجھے فل ویک کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گزر گیا۔ ہاں فرائیڈے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ چلو بچے آئیں تو آپ کو اس کے بعد کہیں نہیں جانا، لیکن سیٹرڈے اور سنڈے کو پھر انہوں نے جو ہے نا صبح مدرسے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو پورا ویک ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ دیکھیں مطلب اتنی زیادہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کرتے کرتے کام کرتے کرتے چیزیں کرتے کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہاں پہ افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم اتنے کام کر لیتے ہیں، اتنی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن جو جس چیز کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، جو ہماری زندگی میں ہمارا آنے کا مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا ہماری زندگی کا مقصد، ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جیسے تلاوت کرنا، پابندی سے جو ہے نا نماز پڑھنا، اس کے علاوہ اللہ پاک کا ذکر اذکار کرنا، وہ چیزیں جو ہے نا ہم ان سے اتنا دور ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، بس وہی چیز ہے کہ جو ہم کھانا پکا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، یہ چیزیں کریں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ تو خیر اچھا گائز، سردی بہت زیادہ تھی، اور اچھا یہاں پہ جب میں نے چنا چاٹ بنایا تھا تو آلو مطلب کافی بڑا تھا، تو ایک بچ گیا تھا، میں نے سوچا کہ ساتھ میں رائس میں بنا دوں گی، اور آج جو ہے نا اسپیگیٹی سوپ میں بنا رہی ہوں، کیونکہ رائس ہر ٹائم ہر کسی کا کھانے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن زی کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ابھی رائس بنا لیتی ہوں، ابھی زی کھا لے گا اور ہم لوگ جو ہے نا رائس رات کو کھا لیں گے، ساتھ میں اسپیگیٹیز جو ہے نا وہ شوق سے بچے کھا لیتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہے نا میں نے کیا کیا کہ اچھا بچے جو ہے نا چکن وغیرہ نہیں کھاتے، تو میں نے ان کے لیے جو ہے نا یخنی میں وہی اس میں پکا کے صحیح طرح اور چکن بعد میں ڈال دیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیسے ڈال دیا تھا۔ اچھا جو ہے نا آپ جب بھی کام کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ اپنا کچن وغیرہ صاف ستھرا رکھا کریں، برتن ساتھ ساتھ دھویا کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر اگر آپ کوکنگ وغیرہ ساری چیزیں ختم کر لو گے تو آپ کے کچن کو نا کباڑا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک میں جو ہے نا میں نے چکن رکھ دیا تھا چولہے پہ، اور ایک میں جو ہے نا میں نے اسپیگیٹیز رکھ دی تھی، اور ایک میں چاول بنا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ٹائڈی اپ بھی کر لیا تھا، ساتھ ساتھ کر رہی تھی، بلکہ کیونکہ کر لیا تھا نہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ اگر آپ کوکنگ کر رہے ہو تو دیکھتے آپ کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا میں نے کہا کہ چلو ساتھ ساتھ یہ ہٹاتی جاؤں، کیونکہ اگر تین چیزوں پہ کوک ہو رہا ہے تو وہ تین ڈفرینٹ برتن، اس کے ساتھ اور چیزیں جو ہے نا گندی ہوتی ہیں۔ آپ کے ایک پلیٹ میں ٹماٹر کاٹ لیے، اس میں کھیرے کاٹ لیے، اس میں آپ نے جو ہے نا یہ کر لیا وہ کر لیا، اسٹرین کرنی ہوتی ہیں چیزیں، تو بس یہ تھا کہ ابھی میں نے چکن وغیرہ نکال دیا، اور اس سے میں چکن نکال کے تھوڑی دیر رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا میں شریڈ کر دوں گی۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میری اسپیگیٹی ریڈی ہو گئی تھی، میں نے کہا چلو اس کو بھی میں اسٹرین کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا اس کو اسٹرین کر لو تو پھر بعد میں، اور یہ نارملی ویسے میں چاول میں آلو ڈالتی نہیں ہوں، لیکن مجھے بڑے ادھر ادھر میں کہیں بھی کھاتی ہوں تو مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں، تو ابھی میں نے سوچا ہوا تھا کہ چلو ابھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا میں چاول میں ہی ڈال دیتی ہوں، تو خیر یہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بہت شوق سے کھایا، بڑا مزہ آیا اس کو کھا کے، مطلب یہ آلو کو نا۔ تو یہ جو ہے نا میں نے جو یخنی نکالی ہے نا، اس میں جو ہے نا اسپیگیٹیز ڈال دوں گی،
کیونکہ یہ ذرا تھوڑی دیر اس کو پکا دوں گی تاکہ بچوں کے لیے نکال دوں. نارملی میں بچوں کے لیے اس میں سے نکالتی نہیں ہوں، لیکن وہ بیچ میں سے چکن جو ہے نا چنتے رہتے. پھر میں نے سوچا کہ کیا بیچارے اب چنتے رہیں گے یا میں ان کو نکال کے دوں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے ان کے الگ باؤلس میں نکال دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا یہ شریڈڈ چکن جو ہے نا میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. اب میں نے تینوں بچوں کے لیے جب میں نے اسپیگیٹیز نکال دی تو وہ بالکل جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو چکن اب بنا ہوا ہے تو ایسا کرتی ہوں کہ اس کا فائدہ لے لیتی ہوں. تو میں نے ساتھ میں جو ہے نا سینڈوچ وغیرہ میں نے سوچا کہ چکن میو سینڈوچ بنا دیتی ہوں. تو بس وہی لگے ہاتھوں جو ہے نا پھر میں نے وہ چکن تھوڑا سا چھوڑا، کیونکہ اسپیگیٹی صرف میں نے اور میرے ہسبینڈ نے چکن والی کھانی تھی. تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس میں تھوڑی سی مایونیز ڈالی، اس میں تھوڑا سا اور بلیک پیپر سالٹ وغیرہ ڈالا اور تھوڑا سا واٹر، کیونکہ یہ فریج میں رکھی ہو تو آپ کہتے ہیں تھوڑی سی تھک رہتی ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ سینڈوچ ریان بھی شوق سے کھا لیتا ہے، میں بھی اور میرے ہسبینڈ بھی، مطلب چائے کافی کے ساتھ ہم یوز کر لیتے ہیں. تو خیر یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کا چکن وغیرہ تھوڑا سا زیادہ نہیں بھی زیادہ ہے تو خیر آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہو چیزوں میں. اگر بچوں نے کھانا ہوتا تو پھر تو اتنا زیادہ گنجائش نہیں بچنی تھی کہ میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کے لیے نکال دیتی. لیکن چاہے ظاہر ہے صرف میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کھانا تھا تو اس میں اچھی بلی جو ہے نا گنجائش بن گئی تھی. تو اس سے میں نے کہا کہ چلو یہ جو ہے نا میں سینڈوچ بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا ہم چائے کے ساتھ کھا لیں گے. تو بس یہ جو اسپیگیٹیز آپ نے یخنی میں ڈالی تھی اس میں آپ سویا سوس، ونیگر، بلیک پیپر، جو سوسز آپ کو پسند ہے وہ آپ کی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ ڈال دیں. تو میں نے بچوں کے لیے پہلے تھوڑا سا نکالنا تھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے یہ اس میں چکن وغیرہ یہ سارا کچھ ایڈ کر دیا. اچھا اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ سویٹ کارنز وغیرہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہو. تو یہاں پہ جو ہے نا میرے فروٹس وغیرہ ڈرائی ہو گئے تھے، میں نے کہا یہ بھی باسکٹ میں رکھ دوں کیونکہ بچے لے کے کھاتے ہیں تو پھر اس ٹائم سم ٹائمس واش نہیں کرتے یا کچھ بھی. اچھا یہاں پہ جو ہے نا آج میں بچوں کو پک کرنے نہیں گئی تھی، ورنہ اس ٹائم میں بچوں کو پک کرنے جاتی ہوں. تو میرے ہسبینڈ کی کال آئی کہ ان کو امپورٹنٹ کسی کام سے نکلنا ہے اور ان کی گاڑی گندی ہو رہی ہے. خیر انہوں نے مجھے کہا تو نہیں تھا کہ میری گاڑی کلین کر دو، کیونکہ میں اپنا کچن میں کام شام کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ ان کی گاڑی بھی صاف کر لیتی ہوں، وہ آئیں گے پھر یا تو وہ کھانا کھائیں گے یا تو پھر وہ کام سے نکلیں گے. تو پھر میں نے کہا وہ آرام سکون سے کھانا کھا لیں، اور یہی ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کی وائف کو کوئی پرابلم ہے آپ اس کا خیال رکھ لیں، یا وہ کہیں پہ بزی ہے یا آپ کو مسئلہ ہے تو پھر آپ کی وائف آپ کا خیال رکھ لے گی. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ریلیشن ایسے چلتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ٹیم ورک ہوتا ہے. خیر یہاں پہ جو ہے نا میں زی کو لے کے نکل گئی تھی، آج زی کا سوئمنگ کلب تھا اور یہ جو ہے نا میں اس کو پول لے کے آ گئی تھی. تو یہ جو ہے نا تقریباً شام ہونے والی تھی ابھی. تو یہ بہت مزے کا ٹائم ہوتا ہے، بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں. اچھا ہے وہ جائیں کلبس میں، ادھر ادھر کچھ نہ کچھ سیکھیں. اور بس یہ واپسی پہ یہ دیکھیں بالکل اندھیرا تھا. تو خیر دن کے سارے کام ہو گئے تھے، دن میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس میں بھی جو ہے نا سارے کام اپنی شیئر کرتے ہو، پھر بھی سارا دن جو ہے نا کاموں میں لگ جاتا ہے. اور بارش بھی ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ جلدی جلدی جاؤں بچوں کو کھانا شانا دوں. اور خیر یہ بچوں کو کھانا وغیرہ سارا دے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بیڈ پہ آ گئی تھی. بس اس ٹائم آ کے جو ہے نا میں اپنی ویڈیو وغیرہ ریڈی کر رہی ہوتی ہوں، اس کا وائس اوور کا بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا تھوڑی سی اپنی اسکن کیئر، لپ بام وغیرہ اور ہینڈ کریم وغیرہ میں یوز کرتی ہوں. تو یہ جو ہے نا پیسفل ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے بھی سو جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا فکروں سے آزاد ہو جاتے ہو کہ چلو جی آپ نے ساری الحمدللہ آج کے دن کی ساری چیزیں آپ نے خوشی سے خیر سے بخوبی سر انجام دے دی. تو یہ جو ہے نا ایک بہت خوشی کا ٹائم ہوتا ہے. تو خیر گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آج کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.